बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत इतना बड़ा वाक़या है कि अब तक इस्तीफों की लाइनें लग जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पूरा सिस्टम तबाह है और हर तरफ जवाल है, तो इखलाकी जवाल भी अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। यहाँ फार्म 47 पर बाकायदा वजीर आजम, वजीर आला और हुकूमतें कायम है, तो लिहाजा बड़ी डटाई के साथ बहुत बड़े मामलात को हल्का लेकर चलाया जाता है। डंडे के जोर पर एक ताकत का बदमाशिया का निज़ाम है जो पाकिस्तान के अंदर अपना जो पंजे है वो गाड़ चुका है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस्तीफे तो नहीं आए, लेकिन बिल आखिर एक बड़ा इस्तीफा आया है, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इरफान सदीकी ने एक बड़ा दावा किया और किस तरह उनका ये दावा झूठा है, ये मैं सबूत आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ ही 6 जजों को जेलों के अंदर डाला जाए। अब ये जो तमगा ग्रुप है वो क्यों हवास बाख्ता हुआ है, इसकी कुछ डिटेल भी आपको देनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से आगाह करेंगे, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अब जो मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुए और 6 जजेस ने इज्तमाही तौर पर लिखा, और ये बेसिकली जो चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं उन पर पहला अदम एतमाद है, फिर काजी फायद ईसा पर अदम एतमाद है। फुल कोर्ट रेफरेंस इजलास हुआ, उसके अंदर वो क्या निकला अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। और अब जो है वो कहते हैं अतार के लौंडे से दवा लेंगे। काजी साहब शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के अंदर मुमकिन है कि ये मामला अदलिया हल नहीं कर सकती और ये जो है वो हुकूमत हल करेगी। अंदाजा कर लें कि वो शहबाज शरीफ जिसको फार्म 47 पर जितवाया गया और उसकी हुकूमत खड़ी की गई है, उसके नीचे अब एजेंसीज आती हैं, तो क्या वो कोई तहकीकात करने की पोजीशन के अंदर है? तो ये पूरे सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है। पाकिस्तान के तमाम आम इदारों पर जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उन्होंने ये मामला किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़ा मिसाल रख देता हूँ। अब ये देखिए, इरफान सदीकी ने जो बातें की, आखिरी 2 पैराग्राफ उनके बड़े आम है। अब इसके अंदर वो क्या है, उनको लगता है कि इमरान खान को तो फांसी हो जानी चाहिए, ये सजाएं हो जानी चाहिए, ये जो जजेस हैं ये तो इमरान खान को बचा रहे हैं। अब बड़े मंतकी अंजाम तक मामलात पहुंच रहे थे, पूरी प्लानिंग मनसूबाबंदी जो भी है। तो याद रखें, इरफान सदीकी जो है वो नवाज शरीफ के कार खास है, तो इस स्टेटमेंट को सिर्फ इरफान सदीकी की स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये नवाज शरीफ के एक उस्ताद या आप कह सकते हैं कि जो मरियम के अंकल हैं, और दूसरी तरफ नून लीग के एक आम सेनेटर हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इरफान सदीकी कहते हैं कि एक आध जज के सिवा सब ने शौकत अजीज सदीकी का सोशल बाइकाट कर किए रखा। आज उसके हक में आने वाले फैसले की आड़ लेकर वो एक सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए हैं। यानी ये अभी तहकीकात नहीं हुई, 6 जजेस झूठे हैं और ये नवाज शरीफ का जो बंदा है ये सच्चा है और सियासी एजेंडा इसको बना दिया है। भाई ये खालस अदालती एजेंडा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है, एक बड़ा संगीन इल्जाम है। आप ये बात करते कि एजेंसीज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए या तहकीकात होनी चाहिए। कल तक तो आप जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब करके मुखातब करते थे नवाज शरीफ। अब इतनी भीगी बिल्ली बन गए हैं कि आप जो है वो दिफा के अंदर खड़े हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए हैं। 1 अक्टूबर 2018 को जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की मादूली के बाद मोहसिन अख्तर कियानी नवाज शरीफ के बारे में हर बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने किसी एक मुकदमे में भी नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं दिया। हालांकि अभी जो नवाज शरीफ की रिहाई हुई है और केसेस से बरी होने वाला मामला है, उसके अंदर ये फादल जो जज साहब हैं मोहसिन अख्तर कियानी, वो इसका हिस्सा थे। तो वो जायज था, लेकिन बाकी नाजायज है। अब आगे वो कहते हैं कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज उल एहसन बने रहे। यकीनी बनाया गया कि नवाज शरीफ या मरियम इंतखाबात से पहले जेल से बाहर ना आ सकें। जैसे शौकत सदीकी को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की सजा दी गई थी। दार हकीकत ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां इन जज साहबान ने उड़ाई हैं, जो 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं सुनाए जाने के हतमी मरहले में इंतजामिया और एजेंसियों पर सवालात उठाकर एक मखसूस जमात के सहूलतकारों का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये उन जजेस के खिलाफ एक मुहिम है जो नून लीग शुरू कर चुकी है 6 जजेस के खिलाफ। उल्टा कि ये जी 9 मई के जो लोग हैं उनको सजाएं होनी थी। भाई 9 मई को ना कोई जान जाया हुई, ना कोई मामला,
اور جس مجسمے کا ذکر ہو رہا ہے وہ شیر عبد المروت اس کا ذکر کر چکا ہے۔ جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، تحریک انصاف ہمیشہ کہتی ہے قانونی کارروائی کریں۔ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں، انکوائری سے آپ سارے بھاگ رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرے چوری کرنے والے لوگ ابھی پکڑے نہیں گئے، وہ کون ہے؟ یہ ابھی سوالات جو ہے وہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، اس کا جواب آپ دے نہیں پائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا ہونی ہے۔ اس حتمی مرحلے پر یہ جو ہے یہ سہولت کاری ہو رہی ہے جی نواز شریف کی۔ اب انہی کے جو اپنے لوگ ہیں صحافت کے اندر، لبادے کے اندر، اب میں ایک چیز پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کس طرح جھوٹا ایک پراپیگنڈا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جی جج شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اس وقت محسن اختر کیانی تھے، اس وقت اطہر من اللہ تھے، انہوں نے اگر ساتھ نہیں دیا تو باقی یہ جو سارے ججز ہیں یہ تو آئی اس کے بعد ہے، یہ شوکت عزیز صدیقی کے واقعے کے بعد، ان کا تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، کوئی پھڈا نہیں، کوئی الیک سلیک نہیں، تو ان کا اس کے اندر تک نہیں بنتا۔ اب یہ خاکوانی ہیں، بڑے عام جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جو ہے یہ ڈیٹیل دی ہے کہ یہ کیسے جھوٹا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں شوکت عزیز صدیقی کو 11 اکتوبر 2018 کو سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر ججی سے ہٹایا گیا۔ تب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججوں نے خط لکھے ہیں ان میں سے 5 فاضل جج صاحبان سرے سے ہائی کورٹ کے جج ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیں نا، لوگوں کو ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ سارے جج جو ہے شوکت عزیز صدیقی کے وقت خاموش رہے، تو یہ 5 جج، 6 میں سے 5 جج وہ اس وقت جج بنے ہی نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے، تو پہلے کے واقعے کو لے کے وہ کیا کر سکتے تھے؟ جو لوگ شوکت صدیقی کو ہٹائے جانے کے 2-3 سال بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے، وہ 3 سال پہلے ہونے والے واقعے پر کیا ماضی کی تاریخوں میں پریس ریلیز جاری کرتے؟ شوکت صدیقی کو آئینی ادارے سپریم جوڈیشل کونسل نے ہٹایا تھا، اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان ہی میں اپیل ہو سکتی تھی۔ صدیقی صاحب نے اسی فورم کو اختیار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان جج صاحبان کا تو اس معاملے میں کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کہتے ہیں تقرین شاٹ بھی انہوں نے لگائے ہیں کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ ویسے پڑھنے والوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ جناب جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری 30 دسمبر 2020 میں جج لگائے گئے، یعنی شوکت صدیقی کو ہٹائے جانے کے 2.25 سال بعد۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، ان تینوں جج صاحبان کا تقرر 17 دسمبر 2021 میں ہوا، یعنی شوکت صدیقی کو ہٹانے کے 3.25 سال بعد۔ اس لیے عرفان صدیقی، خواجہ سعد رفیق یا دیگر نون لیگیوں کا ان ججز سے یہ مطالبہ اور ان پر طنز نہایت فضول، بیکار اور جو ہے وہ روش ہے کہ تب یہ جج صاحبان کیوں خاموش بیٹھے تھے۔ دراصل شوکت صدیقی والے معاملے کی آڑ میں یہ نون لیگی اس لیے لے رہے ہیں کہ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ کھل کر حق ساچ کی بات کہہ سکے اور یہ مطالبہ کریں کہ ان جج صاحبان کے خط کا نوٹس لیا جائے اور ان شکایات کی تلافی کی جائے۔ تو ایک تو یہ عرفان صدیقی کا یہ جو بیانیہ ہے، اور نون لیگی جو صحافت میں گھس بیٹھیے ہیں ان کا یہ بیانیہ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ایک تمغہ گروپ کی صحافی ہیں، اوورال جو نغمہ یعنی یہ تمغہ گروپ ہے جس کے اندر جو ان کی خدمات کے عوض چند دن پہلے یہ تمغے بے توقیر کیے گئے ہیں، اب اس کے اندر جو ہے یہ اب کہہ رہی ہیں، اب دیکھیں آپ، یعنی وہ کہہ رہی ہیں، غریدہ فاروقی ان کا نام ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بنیادی طور پر صحافت سے ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ صحافی ہی کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ان 6 ججوں سے کہا جائے کہ الزامات ثابت کریں، اگر جج ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ان سب کو عہدے سے فارغ کر کے جیل میں ڈالا جائے۔ دیکھیں غصہ دیکھیں، یعنی آپ اس کا لیول چیک کریں اس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تمغہ گروپ کی خاتون کا کہ وہ یعنی یہ ثابت کریں، کیا ثابت کریں؟ یعنی اب وہ دوبارہ جو ریکارڈنگ جن کے پاس ہے وہ بتا رہے ہیں 6 ججز ہیں، ان کا کہنا ہی میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے۔ کوئی ایک آدھ ہوتا تو چلے آپ یہ ڈنڈورا پیٹ لیتے، ثابت تو انہوں نے کرنا ہے۔ بھئی ثابت کیا کرنا ہے؟ پچھلے 2 سالوں کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں تو وہ تو بچے کو پتہ ہے، بس سمپل سی بات ہے کہ ان ججز کے انفرادی معاملات ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے، وہ ثبوت اس کے اندر دیں گے، جو لوگ ملے، اپروچ ہوا وہ بھی آ جائے گا، لیکن وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو حالات تو بڑے پیچیدہ ہیں، بڑے حساس ہیں، ہمیں بھی بولنے کے لیے بڑی احتیاط کا دامن رکھنا پڑتا ہے، لیکن تمغہ گروپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان 6 ججوں کو جیل کے اندر ڈالو۔
لیکن ہمارے جو مالک ہیں ان پر آنچ نہیں آنی چاہیے، چونکہ ہم تو ظاہر ہے مالکوں کے وفادار ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور اپنے آپ کو بہرحال یہ بھی صحافی کہتی ہیں، اور یہ پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے جناب۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک معاملہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب بار کونسل کی ایک پریس ریلیز آئی ہے، اور یہ بڑی ہی عجیب پریس ریلیز ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز نے جیسے خود پاس بیٹھ کے لکھوائی ہو۔ انہوں نے ساری بات کر کے پانی میں مدھانی ڈالی ہے، اور مدھانی ڈال کے انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کا ایک ادارہ ہے۔ بھئی اسٹیبلشمنٹ ایک اصطلاح ہے، اسٹیبلشمنٹ نامی کوئی بھی ادارہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ یہ کوئی مطلب ہے محکمہ نہیں ہے، جتنے بھی محکمے ہیں نہ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اتنا یعنی یہ کوئی مطلب ہے کم پڑھے لکھے یا جان بوجھ کے یہ ڈرامہ، تو خود جو ہے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہ کہا کرو، نام لو۔ نام لیں گے تو قاضی صاحب پھر آپ کیا کر لیں گے؟ لیکن بہرحال یہ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے۔ تو اب ججز کے اندر آپ کو علم ہے دو گروپ ہیں، ایک حامد خان گروپ ہے اور ایک جو ہے وہ عاصمہ جہانگیر گروپ ہے۔ عاصمہ جہانگیر گروپ بیسیکلی اب ختم ہو گیا ہے، وہ آدم ندیر اور احسن بھون گروپ ہے۔ یہ سابق صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہیں، اپنے فائدے لیے ہیں، نون لیگ سے سینیٹر ایم این اے بن کے پھر آگے وکلاء کو کچھ جو ہے وہ دے لے کے یہ سارے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی۔ تو اس کے اندر جو یہ پریس ریلیز آئی ہے پنجاب بار کونسل کی، تو عرفان حیات باجوہ ہے، یہ بہت بڑا نام ہے اس وکلاء کی باڈیز کے اندر، وہ پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے انڈیپینڈنٹ گروپ آف لائرز، یعنی عاصمہ جہانگیر گروپ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ لوگ اب جو آدم نذیر تارڑ گروپ جو قبضہ کر چکا ہے، احسن بھون گروپ، یہ سارا جو ایک ہی ٹولہ ہے، یہ نون لیگی ٹولہ چونکہ اس گروپ کے قابض ہو گیا، عاصمہ جہانگیر اب ہے نہیں، تو یہ انڈیپینڈنٹ گروپ تھا، لیکن اب اس کے اندر جو ہے یہ پارٹی کا گروپ بن گیا ہے۔ آئین جمہوریت قانون کو انہوں نے بالائے طاق رکھ کے ایک مفاد پرست ٹولہ جو انتشار پسندی آئین اور قانون کے نام پہ کر رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ریزائن، اور ود دا فالوئنگ ورس آف ریزسٹنس، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو یہ وکلاء باڈیز کے اندر یہ پہلی جو ہے وہ استعفیٰ ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تازہ ہوا کا جھونکا ہے، یعنی وکلاء کے اندر یہ ریزسٹنس اور ایک سوچ کی عکاسی کر رہا ہے۔ لیکن عامر فاروق اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جیسے ججز اب تک جو ہے کم از کم ریزگنیشنز آ جانے چاہیے تھے، یا ہمارے جو طاقتور حلقوں کے اداروں پر ایجنسیز پر جو الزامات ہیں کم از کم وہ تحقیقات کا کہہ دیتے۔ لیکن لگتا ہے پاکستانی قوم کو یا ان ججز کو جو خط ہے اس کو اتنا سنجیدہ اس لیے شاید نہیں لیا گیا کہ ہم مینج کر لیں گے، جیسے پہلے الیکشن تک مینج کر لیا گیا۔ بہرحال یہ اس وقت تازہ ترین جو ہے وہ صورتحال ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔